वही 5 मिनट तक आते हैं, उनको थोड़ा बुखार है तो आ जाते हैं 5 मिनट तक। ओके, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। सूरह बकरा की आयत नंबर 123 से आज हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी काम ना आ सकेगी और ना उससे कोई फ़िदिया या शफ़ाअत कबूल की जाएगी और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। बेसिकली इसकी जो तफ़सीर है इसके अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी वज़ाहत करते हुए कहते हैं कि ये आयत क़यामत के दिन की हकीकत को बयान करती है, जब कोई इंसान किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा, ना शफ़ाअत कबूल की जाएगी, ना किसी शख्स से कोई बदला या मुआवज़ा लिया जाएगा और ना ही किसी को मदद फ़राहम की जाएगी। उन्होंने इस बात को भी बयान करने की कोशिश की है कि क़यामत का दिन एक एक दिन होगा जब हर शख्स को उसके अमल का पूरा हिसाब देना होगा और उस दिन किसी भी किस्म का सियासी और मुआशी असर व रसूख काम नहीं आएगा। उस दिन सिर्फ़ ईमान, अमल सालेह और अल्लाह की रज़ा अहम होगी। इसी तरह सैयद कुतुब फरमाते हैं कि जिस जहाँ अल्लाह की रज़ा के सिवा किसी और चीज़ का कोई असर नहीं होगा, ये वो ऐसा अदालत का दिन होगा, ना तो किसी का माल, ना किसी की ताकत और ना ही किसी का रिश्ता उसके काम आने वाला है। सिर्फ़ वही लोग कामयाब होंगे जिनका ईमान दुनिया में मज़बूत होगा, जिन्होंने दुनिया का सामान खरीदने के लिए आखिरत के सामान को नहीं बेचा होगा, बल्कि आखिरत का सामान खरीदने के लिए दुनिया को बेच दिया होगा। ये बात मैंने ऐड की है, ये उनकी तफ़सीर में नहीं है। और बेसिकली इस आयत का जो शान नुज़ूल है, वो मुझे 2 जगह पे जो है शान नुज़ूल मिला है इसका। आई मीन 2 इन्होंने चीज़ें बयान की हुई हैं। एक तो ये है कि अ, जब लोग दुनिया में जाहो जलाल और मालो दौलत और ताल्लुकात के ज़रिए अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करते थे, अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए उन्हें ख़बरदार किया कि क़यामत के दिन उन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और सिर्फ़ इंसान के अमल सालेह और अल्लाह की रज़ा ही उसे कामयाब बना सकेगी। और एक जगह पर इसराइल के जो बनी इसराइल थे, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाज़िल फ़रमाई थी कि तक़वा इख्तियार करो और डरो उस दिन से, जिस दिन तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। बेसिकली अगर हम इस आयत के ऊपर गौर व फ़िक्र करें तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आखिरत की हकीकत बयान की है। आखिरत की हकीकत क्या है? उसको समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का अपना मवाज़ना भी कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा अपनी आखिरत के अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हमें ना अपने अमाल की फ़िक्र है और हमें बल्कि पता भी नहीं है, हम नफ़्सा-नफ़सी में और लापरवाही में और पैसिव होकर हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हमें नहीं पता कि एक्टिवली सोचना कैसे है, एक्टिवली माइंडफुल होकर अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। और हम सिर्फ़ बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ऐसे ये समझते हैं कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ लें या रोज़ा ज़कात या इस्लाम के जो पिलर्स हैं उनको पूरा कर लें। मगर इबादत हर वो चीज़ हमारे अमल से लेके हमारी सोने के तरीके तक, हमारे खाने-पीने का
جو اسٹائل ہے ہمارا، لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا جو طریقہ ہے، ہمارے اعمال، ہماری باتیں، ہمارا بیہیویئر، ہر ایک چیز عبادت ہے۔ وہ عبادت جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ہمیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اعمال کا حساب جو ہے وہ قیامت کے دن لیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے جو دنیا میں بویا ہوگا اس کو وہ آخرت میں کاٹنا پڑے گا۔ بیسیکلی دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم جو بوتے ہیں ہمیں اس کا پھل ویسا ہی ملتا ہے۔ تو دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہی فیس کرنا پڑے گا آخرت کے دن، اور کسی کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی اور کی مدد کی امید رکھ کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اپنی عبادات اور اچھے اعمال کو بہتر بنانے پر زور دینا چاہیے۔ آ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، یا ہمارے مطلب بہت ان چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور پرووک کیا جاتا ہے، مگر وہاں اس دن کسی کے سیکٹ سے پکارا نہیں جائے گا، نہ ہی کسی کے عہدے اور کسی کا سید کہنا کہ میں سید ہوں تو میں بچ جاؤں گا، یا اس طرح کی چیزیں کہنا بیکار جائے گا۔ ہر وہ چیز بیکار جائے گی جو ہم نے دنیا میں دنیا داری کے لیے اپنائی ہوئی ہے، وہ آخرت میں ہمارے کام نہیں آنے والی۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور قیامت کے دن کے شخص کے اعمال ہی اس کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے تمہارے ساتھی ہیں، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری طاقت۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز سوائے اعمال کے ہمارے کام نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ ہم صدقہ جاریہ دنیا میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک ٹائمر کی طرح وہ گھومتی رہتی ہے چیز۔ اس کے بارے میں آگے بھی ڈسکس کرتی ہوں آپ سے۔ اس کے علاوہ جو گائے کی قربانی کی ایک سٹوری ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس میں اس کا پیغام یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ ایسا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر سخت حالات آئے، وہ ایک بچڑے کی قربانی سے متعلق سوالات کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر ایک سخت امتحان ڈالا۔ اس میں ہمیں اس بات کا لیسن ملتا ہے کہ دنیا کے سوالات اور انعامات دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا میں دنیا میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں، وہ اس کے اندر میری نیت کا دار و مدار، یعنی میں جو سوچ رہی ہوں، جس مقصد سے سوچ کر، چاہے میں نیکی کا کام بھی کر رہی ہوں، لیکن اگر میری نیت میں کھوٹ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور مجھے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ مجھے اس کام کے کرنے کا پھل نہیں ملے گا، بلکہ مجھے اس نیت کا پھل ملے گا جس نیت کے ساتھ میں نے وہ کام کیا ہے۔ یعنی میں اگر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت بھی کرتی ہوں، تو اگر میں نے کسی دنیاوی مطلب کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت کی ہے، تو وہ ہجرت، اس ہجرت کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میں نے وہ ہجرت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر رہنے کے لیے، دین کے اوپر قائم کرنے، اب خود کو قائم رکھنے کے لیے، یا دین کے اوپر کام کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، تو پھر اس کا ثواب مجھے آخرت میں ملے گا۔ لیکن اگر دنیاوی کام کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا، یا جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا، چاہے مجھے وہ میں نے آخرت مانگی ہے یا دنیا مانگی ہے، یہ میرے اوپر، میری نیت کے اوپر ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت اہم پیغام ہے کہ دنیا کے تمام مال و دولت، شہرت اور تعلقات قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر مسلمان آج کے دن اپنے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں گے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور قیامت کے دن ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آج کا مسلمان قیامت کے دن کو حقیقت سمجھے، بیسیکلی ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تو کل کل آئے گی، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ میں قبر میں بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں قبر میں جب جاؤں گا تو خود ہی فیس کر لوں گا، دیکھ لوں گا، فرشتوں سے بات بھی کر لوں گا۔ اور دنیا کے جو فانی معاملات ہیں ان سے آگاہ ہو کر اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو ہم نے درست کرنا ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ کی مدد مل سکتی ہے ہمیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی کے
بوجھ کو نہ اٹھائے گا، ہر شخص اپنے عمل کا خود حساب دے گا۔ یہ حدیث براہ راست ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت میں ہر انسان کی جواب دہی ذاتی عمل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس سے مجھے ایک حدیث ہی ہے، ایک حدیث یاد آئی ہے کہ عمر بن عمر بن لوہئی نام تھا آئی گیس اس بندے کا، جس نے مکہ کے اندر بت لا کر رکھے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کے بعد ایک عرصے تک کعبہ میں بت نہیں ہوتے تھے۔ اس بندے نے لا کر بت خانہ کعبہ میں رکھے، اور اس نے انٹروڈیوس کروایا کہ ہم نے کعبہ کے اندر بت رکھ کے ان کی پوجا کرنی ہے، یا ان کو ماننا ہے، ان سے بات کرنی ہے، اور ان کو اپنا خدا کا درجہ دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا۔ جب سب نے سلام پھیر لیا تو صحابہ کرام نے سوال پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران آگے ایک قدم آگے بڑھا کر پیچھے کیوں کر لیا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جنت کا باغ دیکھا، تو چاہا کہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس باغ کے ایک درخت سے پھل توڑ لوں۔ جب میں نے قدم آگے بڑھایا تو مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا، جہاں پہ عمر بن لوہئی اپنی آنتیں زمین سے اٹھا اٹھا کے اپنے اندر واپس ڈال رہا تھا، اور وہ بار بار یہی کرتا تھا، اور وہ بار بار آنتیں نیچے گر جاتی تھیں اور وہ پھر سے اٹھا کر ان کو ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ عمر بن لوہئی وہ شخص ہے جس نے کعبے کے اندر بت لا کر رکھنے کی ایک ترویج جو لوگوں کے اندر پیدا کی، اس وقت سے لے کے آج تک اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور ان کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں، ان سب کا گناہ اس کے سر ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا جب شروع ہوئی تھی تو حابیل اور قابیل میں جو قتل کا اقدام ہوا تھا، تو اب رہتی دنیا تک جو جب جب قتل ہوگا تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے۔ تو جب یہ والا ٹائمر ہمارا آن ہو جاتا ہے نا، تو قبر میں جانے کے بعد ہماری سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر وہ اعمال جو وہ صدقہ جاریہ جو ہم دنیا میں چھوڑ کر گئے ان دا فارم آف devilish things, in the form of evil things، وہ ہمیں قبر میں تکلیف دیتی رہتی ہیں، اس کا عذاب ہمارے ساتھ آخرت تک ہوتا رہے گا جب تک ڈے آف ججمنٹ نہ آ جائے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے منہ سے کیا لفظ نکل رہا ہے، کتنے لوگوں تک جا رہا ہے، کون کون اس پہ عمل کرے گا، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ اور واقعی میں یہ میرے لیے بھی بڑی ایک ایسی بات ہے کہ میں جیسے قرآن کی میں ریسرچ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں کر آؤں، کیونکہ دیکھیں میرے تھرو اگر کوئی غلط بات آپ تک پہنچتی ہے اور وہ آگے تک جاتی ہے تو میں ہی اس کی قصوروار بھی ہوں گی اور میں ہی گناہ گار بھی ہوں گی۔ اس لیے میری کوشش یہ ہے، اور میں نے پہلے بھی کافی دفعہ مینشن کیا ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر ریسرچ ضرور کر کے آیا کریں، اور میں اس کو میوچول کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم انٹریکٹیو سیشن بنا سکیں اس کو، تاکہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ لرننگ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے ان کے لیے شفاعت کی، چنانچہ وہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں ان کو رکھا گیا ہے، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں جب وہ غرق ہونے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رشتہ داری سے نہیں، عمل سے نجات ملتی ہے۔ قیامت کے دن نبیوں کی حالت کیا ہوگی؟ ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی یہی کہے گا، نفسی نفسی، یعنی میری جان میری جان۔
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کہیں گے، پھر اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ تو اس بات سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہم یہ کہہ سن کر ذکر اذکار کر کے کہتے ہیں نا کہ ہم بچ جائیں گے، تو ہم اپنے اعمال کو فیس کریں گے، اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے بچنا ہے کہ مرنا ہے۔ بیسکلی ہمیں جو ہے نا وہ اس آیت سے خود احتسابی کرنی چاہیے اپنی، کہ ہم ہر دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں کہ کیا آج میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اگر کی ہے تو کیوں کی ہے، کیسے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کیا میں نے کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی کی ہے، کیا میرے اعمال مجھے قیامت کے دن نجات دلا سکیں گے۔ یہ آیت ہمیں مجبور کرتی ہے سوچنے پہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں اور دوسروں پر نہ ڈالیں۔ ہم اپنی غلطیوں کو دوسروں پر ڈالتے ہیں، یہ ہم سب کی آج کے دور میں عادت ہو چکی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے والد بزرگ ہیں، ان کی دعا کافی ہے، میرے مرشد یا بزرگ قیامت میں سفارش کر لیں گے، کیونکہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا گرین پگڑی والوں کو میں دیکھتی ہوں کہ لٹرلی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کہ جھوٹا کھا کے وہ لوگوں میں پھینکتے ہیں تو وہ ان کا جھوٹا لے کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ایون میں نے یہ تک دیکھا کہ ان کی جو چپل ہے، سلیپرز، ان کو چوما جا رہا ہے۔ آپ سوچیں اتنی جہالت۔ ہاں، اللہ کے رسول کی کاپی بھی کرتے ہیں، اپنے بال کاٹ کے نا لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، اس سے برکت ہوگی۔ یہ بھی ایگزیکٹلی کرتے ہیں وہ لوگ، ایسا ہی ہے۔ ان کے اللہ کے رسول کی کاپی کرتے ہیں کہ اللہ کے جو بال ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اصحابیات نے اپنے پاس رکھے تھے شفا کے لیے کپڑے اور اللہ کے رسول کا یہ بال۔ تو یہ ہوتا تھا کہ جو کپڑے ہوتے تھے ان کو وہ چادر کہتے ہیں، کملی اس کو کہتے تھے، کہ وہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رکھا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اس کا دھوکے سے وہ پلاتے تھے تو بندہ شفا ہوتی آتی۔ یہ ادھر ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لوگ اپنے ان چیزوں سے وہ لوگ ان کی انٹینشن تو یہ نہیں ہوتی تھی نا، وہ تو ظاہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتے جاگتے ان کے ساتھ تھے، تو ان کے لیے ہر چیز ان کی مقدس تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی انٹینشن اس وقت بھی یہ نہیں تھی کہ ہمیں یہ چیزیں بچا لیں گی۔ مگر آج کے دور میں یہ جہالت والے جو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا صحیح صحیح، یہ دیکھیں یہ آج کل بہت کامن ہو چکی ہے چیز، ایک نارمل لوگ بھی آپ دیکھیں نا، یہ عبداللہ شاہ غازی جو کراچی میں جن کا مزار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی بڑی طاقت کو اپروچ کرنے کے لیے چھوٹی طاقت کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چادر چڑھائیں، منت مانیں، اور جب ہماری منت پوری ہو جائے تو ہم جو ہے وہ منت پوری کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچانے کے لیے ہم ان بزرگوں کا سہارا لے سکتے ہیں، کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہم ایسے ہیلے بہانے کیوں سوچتے ہیں، کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اور وہ ہم یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام تھے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے مزار بنائے اور ہماری قبروں پہ آ کر سلامی دیں، یہ وہ تو قبروں میں اپنی روتے ہی ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اینی ویز ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اسی پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس شفاعت ہمیں مل جائے گی اس طریقے سے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت صرف اسی کے لیے کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ شرک سے بچنے والا جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، جو شخص شرک سے بچا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ لوگوں کو یہ نہ بتانا، کیونکہ وہ صرف عقیدے پر تکیہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں،
یعنی ہم نے ایمان کے ساتھ ساتھ امن صالح کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے. صرف ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے. جنت ہمیں اتنی سستی اور اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. اللہ کی رحمت غالب ہے مگر عدل پر ہے. اللہ بندوں پر رحم ضرور کرتا ہے لیکن اس کا انحصار توحید، اخلاص اور نیک اعمال پر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اگر تمہارے پاس زمین بھر کر سونا ہو تو کیا تم اسے فدیہ دے کر جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہو گے؟ یہ حدیث نہایت ہمارے لیے ایک بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں اگر obviously ادھر آخرت میں یہی ہوگا ہمارے ساتھ کہ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی دنیا کی ساری دولت دے کر بچ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ دیر ہو چکی ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر تیرے پاس زمین بھر کر سونا ہو تو کیا تو اسے دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو دنیا میں تھا، جب تو آدم کی پشت میں تھا، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مگر تو نے شرک ہی کو اختیار کیا. تو بیسکلی شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. شرک یہ بھی ہے کہ میری پرائرٹیز میں ٹاپ لیول پہ کون سی محبت ہے، میں نے اپنی پرائرٹیز میں ٹاپ لیول پہ کس کو پرائرٹائز کیا ہوا ہے، کس چیز سے میں محبت کرتی ہوں. اپنے نفس سے تو محبت نہیں کرتی، اپنے نفس کی غلامی تو نہیں کرتی، اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر تو نہیں محبت کرتی. ہم کبھی کبھی اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے والدین کو، اپنے دنیاوی محبت کو، اپنی طاقت کو، اپنے کریئر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں. شریک ٹھہرانا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بتوں کو خدا مان کے ان کی ورشپ شروع کر دیں. نہیں، شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ایک محبت ہے. تو جب اللہ کی محبت سے اوپر چلی گئی بات تو بات ہی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ بیسکلی کیا ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے واحد ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ایک شیلڈ کا کام کرے گا قیامت کے دن. قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں قرآن کو شفاعت کرنے والا اور محافظ قرار دیا ہے. قرآن کو شیلڈ، ڈھال کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے. قرآن نہ صرف دنیا میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی قرآن ہی گواہی دے گا کہ اس انسان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس انسان نے مجھے طاق کے اوپر سجا دیا اور اتنی اونچائی پہ رکھ دیا کہ اس کو اتارنے میں بھی پرابلم ہوتی تھی یا وہ بھول جاتا تھا مجھے پڑھنے. تو بیسکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا. اسی طرح قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کو لایا جائے گا. ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی شفاعت کریں گی. اس کے علاوہ قرآن ڈھال ہے شیطان سے اور مصیبتوں سے بچنے کی. اس میں ہم اپنے گھروں کو قبریں کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، یعنی قرآن سے خالی نہ رکھو. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ قرآن تمہارے حق میں حجت، ڈھال بھی بن سکتا ہے یا تمہارے خلاف بھی اگر تم نے عمل نہ کیا. تو بیسکلی دیکھا جائے تو ہماری شفاعت 3 چیزوں سے ہو سکتی ہے. 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ یوزلی کیا کہا جاتا ہے کہ یا تو فرشتے ہیں یا رسول ہیں اور یا پھر قرآن ہے یا کتاب. یعنی ہم اگر ان سے شفاعت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی. ہمیں اس کو ہلکا نہیں لینا ہوگا کہ یہ تو ہو جائے گا. ہم قرآن پر اور قرآن کا حق کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہم پچھلی آیات میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کی بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں اور ہم نے اگر وہ تینوں ٹائپس فالو نہیں کی تو قرآن پڑھنے کا ہمیں جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب تو مل جائے گا، لیکن ہمیں جس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس تلاوت کے تھرو کرنے کا حکم دیا ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں اس میں کاؤنٹ ہوگی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے
پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بیسکلی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کے لیے اس بندے کے لیے جو ہے نا وہ شفاعت کا باعث بنیں گے۔ کون کون؟ کتاب، رسول اور فرشتے، جو جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا رہے گا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 124 ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر کے دکھایا۔ تب فرمایا اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ تو بیسکلی اس کا جو شان نزول ہے، اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا۔ ان آزمائشوں میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ اور دیگر امتحانات شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں میں صبر، استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کا امام مقرر فرمایا۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کا امام بنایا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ پاسٹ میں ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد وہ احکام اور آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی۔ ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام احکامات کو مکمل طور پر بجا لایا جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کی درخواست کی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ عہد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ظلم سے پاک ہیں، یعنی گناہ گار اور ظالم اس عہد کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی طرح امام تبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا اور باقی دوسری شرعی احکامات دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کا امام مقرر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چہیتے اس لیے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر وہ قربانی دی جو اللہ تعالیٰ نے مانگی، ہر وہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کی کوشش کی۔ کبھی بھی وہ ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا، کبھی بھی ان کو یہ خوف ان کے قریب نہیں آیا کہ میری دولت نہ چھن جائے، میرا مال نہ چھن جائے، میری اولاد نہ چھن جائے، یا میرے والدین نہ چھن جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایسے پروفٹ ہیں جن کے اہل و عیال بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، انکلوڈنگ لوط علیہ السلام جو ان کے کزن تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سیکنڈ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کے ساتھ یہ حدیث اس طرح سے کنیکٹ کرتی ہے کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ان کے لاڈلے تھے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پہ کہ کیا میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ امام بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ جو لوگ ظالموں میں سے ہوں گے
آپ کی اولاد کے اندر جو امام بننے کے قابل ہوں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا، وہی امام بن سکیں گے۔ جیسے آپ دیکھ لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جو امام بننے کے قابل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ جو امام بننے کے قابل نہیں تھے، جو ظالم تھے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اس کو اپوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ دکھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو آج کے مسلمانوں کے رویے کے اوپر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ ظلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ دیکھ لیں فلسطین کا معاملہ، پوری مسلم امہ بے شرموں کی طرح صرف دیکھ رہی ہے۔ جو لوگ کچھ کر سکتے تھے وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کے اندر جان تھی، مگر اب اس کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے، وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو بیسکلی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ابن کثیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ توحید میں دنیا کے امام ہیں۔ ابن کثیر کے اندر ہے، انہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں ثابت قدمی اور جمع مردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر، اسوا ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ یا آپ اور آپ کے اصحاب۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور راہ راست پر لگا دیا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وحی کی کہ تو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر، جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ بیسکلی جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شریعہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے یہ کلمات، تو یا تو اس کو سچی خبریں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا طلب عدل ہے۔ غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں، مثلاً احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا یا رکھوانا، تو مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، ختنہ کرنا، اور باقی بہت سارے اور انہوں نے چیزیں دی ہوئی، انکلوڈنگ صحیح کرنا، رمی اور طواف وغیرہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد پورا اسلام ہے، جس کے 3 حصے ہیں۔ 10 کا بیان سورہ برات میں ہے، اس میں کہ مومنین تک، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، ایمان کا حکم، ایمان لانا، 10 کا بیان قد افلاح کے شروع سے یحافظون تک ہے، اور سورہ معارج میں ہے، یعنی نماز کا خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ لغو اور فضول باتیں، یعنی لغو الحدیث سے اوائڈ کرنا، ان کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ وفائی کرنا، نماز پر ہمیشہ اور حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی شہادت پر قائم رہنا، اور
اس کے علاوہ بھی اور اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، باقی مینس کہ انہوں نے ہر چیز اس کے اندر شامل کر دی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی روایت سے ہم حج کرتے ہیں اور حج کے سارے ارکان اسی طرح پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ آیا ہے، آپ مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا، 2 منٹ، لاسٹ 126 آیا، اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔